अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल लीगल फॉर पाकिस्तान में। मैं हूं आपके साथ अज़रा हयात और आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मिस्टर फ़खर रज़ा मौलाना साहब। तो सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने सर आज बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हम वकालत शुरू करने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो बतौर वकील जब पेशा शुरू किया जाता है एज अ लॉयर, तो किस तरह उन्हें शुरू करना चाहिए और किस तरह किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी थैंक यू मैडम। आज आपने मेरे साथ जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि वकालत शुरू करने में ख़ास तौर पे अपने कैरियर के आगाज़ में आपने किन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं नौजवान लॉयर्स फीमेल मेल जब इस कम्युनिटी में आते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ को हमने जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे लेके आना है, किस चीज़ को हमने थोड़ा सा साइड पे रखना है। तो इस टॉपिक आपने बहुत अच्छा चुना है। तो मैं इस टॉपिक को अगर आगे लेके चलता हूँ तो मैं आपसे यूं कहूँगा कि बतौर वकील जब आप कचहरी में इन हुए हैं तो सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान करना है कि आपने एक यूनिफॉर्म पहनी है प्रॉपरली, जिसको हम ब्लैक कोट और टाई कहते हैं, जिसका ये आपकी बेसिक रिस्पेक्ट है। आपने उस कोट की उस टाई की रिस्पेक्ट करनी है और करवानी है। अब ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि आपने अपने सीनियर्स को फॉलो करना है, वो किस प्यारे अंदाज में लोगों से बात करते हैं और किस स्टाइल के साथ वो दूसरे लोगों के साथ उनका मेल जोल है। अब ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी, आप उसको एज ए ऑब्जर्वर देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि आपने किसी भी चीज़ को जो है वो कैसे अडॉप्ट करना है, किसी इशू पे कैसे आपने डिस्कस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे होते हैं तो उन दिनों में आपको अपनी क्लाइंटेज चाहिए, आपको अपना नाम चाहिए। तो क्लाइंटेज और नाम कैसे आएगा? साफ जाहिर है वो आपके जो किरदार है, आपका जो लीगल लॉ पे आप लोगों का जो कंट्रोल है इससे। और दूसरी बात ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके अंदर ना पेशेंस होनी चाहिए, हियरिंग पेशेंस। आप अगला बंदा आपको अगर अपना दुख, अपना दर्द, अपना वाकया, अपना केस 2 घंटे सुनाता है तो आपके अंदर सुनने की पूरी ताकत होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए। उसकी बात को आप लफ्ज़ बलफ्ज़ सुने, आप उसको नोट डाउन करें, उसे दरमियान में मत काटें ताकि वो अपने अंदर का गुबार पूरे का पूरा आपको बता दे। जब आपने सुन लिया फिर उसके मुताबिक वो किस लॉ में फॉल कर रहा है, उसे कौन सा जो कानून है वो सपोर्ट कर रहा है, तो आपने उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक उसको मशवरा देना है। एक बात। दूसरा, हमारे स्टार्ट में जो दोस्त आते हैं जब इस प्रोफेशन में तो करते क्या हैं, वो क्लाइंट्स में जल्दी में मतलब है क्लाइंट्स का केस लिया, उसको तैयार किया और क्लाइंट के दस्तखत के बगैर खुद से उसके दस्तखत किए और केस फाइल कर दिया। ये मिसकंडक्ट में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि कल कला कहीं वो साइन वेरीफाई भी हो सकते हैं। चाहिए ये हमारे नौजवानों को कि वो कैरियर के आगाज़ हो, दरमियान हो या एंड हो, आदत बना लें कि उन्होंने वकालतनामे पे, केस पे जहाँ जहाँ दस्तखत ज़रूरी हैं वो प्रॉपरली अपने क्लाइंट के दस्तखत लें, ताकि वो अगर पढ़ा लिखा है तो दस्तखत करते हुए उसे पता हो कि मैंने केस में क्या लिखवाया है। उसे पढ़ाएं कि ये मैंने लिखा है, आप इसे पढ़ लें। और अगर आपका क्लाइंट जो है वो पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल ऐसे ही, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आपने क्या करना है, आप उसे कम से कम ये पढ़ के सुना दें कि मैंने आपके केस में ये चीज़ लिखी है, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अगर वो कहता है ताकि उसकी करेक्शन मौके पे हो जाए। और क्योंकि साइन नहीं कर सकता तो उसका ये निशान अंगूठा ले लें, अंगूठा निशान। निशान अंगूठा ले लें। दूसरी बात ये कि जब आप एविडेंस में आएंगे, आपने केस में जब आगे फर्दर जाना है तो आपकी एविडेंस कॉल होगी, आपका वो क्लाइंट बतौर विटनेस आएगा। अगर उस जब वो विटनेस आ रहा है उसे पता ही नहीं मैंने दावे में लिखवाया क्या है, तो वहां पे आके आपका केस खराब हो जाएगा। इसलिए अगर वो लिखवाते हैं उसे पता है मैंने ये चीज़ें लिखवाई थी, ये चीज़ें मैंने नोट डाउन करवाई हुई हैं, इसमें मैंने साइन किए हुए हैं, या वो जो कुछ कर रहा है आपका जो अपोनेंट वकील है ऑफकोर्स उसके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो वो पूछेगा ये किसने लिखा था, कब लिखा था, क्यों लिखा था, उस पर आपने दस्तखत किए थे, उस पर आपने अंगूठा लगाया था। अब ये वो क्वेश्चन होते हैं जो जब तक बंदा करता नहीं है उसके जहन में वो होते ही नहीं है। अगर उसने किए हुए होंगे कम से कम वो वहां बताएगा कि मैंने लिखवाया था, वकील ने मुझे पढ़ के सुनाया था, उसके बाद मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए थे या अंगूठा लगाया था। ये वो चीज़ें हैं जो बंदे के जहन में असबर हो जाती हैं। तो कैरियर के स्टार्ट में आपको बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए।
کہ جی میں تیزی میں یہ کر لوں، ایسا اچھا، نہیں تو ہے۔ اس کے لیے روز یونیفارم پہن کے جانا، نیو آتا ہے اسٹوڈنٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آتا ہے انٹرنشپ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یونیفارم پہن کے آنا ضروری ہے یا پھر یونیفارم کے بغیر بھی وہ آ سکتا ہے؟ یہ بھی اچھا کوشچن ہے۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل جو ہمیں لائسنسنگ اتھارٹی ہے ہماری، جو ہمیں لائسنس دیتی ہے، اس میں اگر تو انٹرنی آ رہا ہے تو اس کے لیے پراپر یونیفارم ہے، اس کی جو میرون کلر کی ٹائی ہے جی اس کے لیے، یا اگر فیمیل ہے تو میرون دوپٹہ ہے، تو اسے پراپر اس یونیفارم میں آنا چاہیے تاکہ اس کی پہچان ہو، ججز کو بھی پتہ ہو کہ یہ لائر جو ہے ادھر میل اور فیمیل یہ انٹرنشپ پہ ہے اور یہ سیکھ رہی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اسے سینئر سمجھ کے کلائنٹ کے سامنے اس کی بےزتی کر دے اچھا کہ جی آپ کو تو سارا قانون کا پتہ، اسے یہ پتہ ہو کہ یہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے۔ اور اگر لائسنس مل گیا ہے اور وہ بطور جونیئر جا رہا ہے تو دیکھیں ہماری پہچان جو ہے، ہماری پہچان ہے آپ کی یونیفارم۔ آپ یونیفارم میں ہوں گے، آپ سے کلائنٹ کو بھی پتہ ہوگا میں وکیل صاحب سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کے جج جس کے پاس آپ اپیئر ہو رہے ہیں اسے بھی پتہ ہوگا کہ ہی از این ایڈوکیٹ۔ اگر آپ کی یونیفارم نہیں ہے تو دیکھیں آپ کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ آپ وکیل ہیں، جی جی یونیفارم ہی بتاتی ہے کہ آپ لائر ہیں۔ اور دوسری بات دیکھیں سٹارٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یونیفارم پہن کے تو آپ کی پہچان شروع ہو جاتی ہے، آپ کا محلہ آپ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ جی یہ وکیل صاحب ہے۔ آپ جہاں سے ٹریول کر رہے ہیں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ وکیل ہے۔ وہ جیسے روزانہ آپ جاتے ہیں گھر سے گھر واپس آتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ اپنا اس یونیفارم کے ساتھ یہ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم این ایڈوکیٹ۔ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی کو پتہ، یا دوسری بات یہ ایون آپ روڈ پہ ہیں تو پولیس آفیشلز جو ہیں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے گا یو آر ایڈوکیٹ؟ اب یونیفارم میں ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ قانون دان ہے، قانون سے واقف ہے، اس کو قانون کا مکمل علم ہے، لہٰذا میں اس سے بڑے حساب سے بات کروں، یہ ان پڑھ نہیں ہے اور ہر قانون سے واقف ہے۔ تو دیکھیں یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی عزت بھی کروا سکیں، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو بھی عام بندے میں اور لائر میں یعنی کہ پڑھے لکھے میں اور قانون دان میں بالکل فرق محسوس ہو سکے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج اس پہلے کوشچن کا ہمیں جواب مل گیا ہے، بہت اچھے طریقے سے سر نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا۔ جی ناظرین، تو ہمیں پہلے کوشچن کا بہت اچھی طرح سے جواب ملا جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ تو ایک اور چیز ہمیں جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب جونیئر لائر ہم جاتے ہیں یا پھر انٹرنشپ پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس میرون کلر کا اسکارف یا ہمارے پاس میرون کلر کی ٹائی ہونی ضروری ہوتی ہے۔ وہ سب سے بیسٹ بات ہے کہ ججز کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہاں پہ موجود سینئر وکلا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح انٹرنشپ پہ آئے ہیں یہ اسٹوڈنٹ، تو وہ ہمارے ساتھ اتنی زیادہ مطلب بات نہیں کرتے اباؤٹ لا۔ یہ بہت بہت اچھی بات ہے کہ مطلب جو نیو اسٹوڈنٹ آتے ہیں انہیں یہ لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ اب ہمارا مولانا صاحب ہم آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہیں گے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر سنا ہے کہ جو وکلا صاحب ہوتے ہیں سینئر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کا سینئر نہیں سوری جو جونیئر بھی جاتے ہیں ان کا نا غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے، تو اس کو مطلب مذاق طاری کر لیتے ہیں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپس میں، تو وہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ کریں، کیا کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ جی یہ بھی آپ نے آج لگتا ہے بہت تیاری کے ساتھ آپ کویشچن تیار کر کے آئے، یہ بھی بیسیکلی ایک اچھا کویشچن ہے۔ جو غیر سنجیدہ رویہ ہے وہ بیسیکلی شو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے۔ اب یہ بےزتی کس کی ہے؟ وہ آپ کے سینئر کی بےزتی ہے۔ اچھا اس لیے جو اچھا لائر ہے، جو اچھا جونیئر ہے، وہ جب کبھی بھی چیمبر پہ بیٹھا ہے تو دیکھتا ہے میرا سینئر کیا کر رہا ہے، لوگوں سے وہ کیسے میل جول کر رہا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے۔ ایک دوسرا، جب وہ کورٹ میں جا رہا ہے تو جونیئر اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا سینئر جو ہے وہ ججز سے کیسے بات کر رہا ہے، وہ کورٹ سٹاف سے کیسے بات کر رہا ہے، وہ منشیوں سے کیسے بات کر رہا ہے، وہ کلائنٹ سے کیسے بات کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اچھا جونیئر ہے وہ بہترین آبزرور ہوتا ہے، وہ آبزرو کرتا ہے کہ آج اس نے ایسے بات کی، میرے استاد نے اس کو ایسے جواب ملا، اس نے اس کے رپلائی میں یہ بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آبزرو سے آتی ہیں۔ اب غیر سنجیدہ رویہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں یا فیمیلز ہیں وہ یہ اچھا ہی نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کے پاس انٹرنشپ پراپرلی کر لیں، ہم کسی سے کچھ سیکھ لیں۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات کہ جب کبھی ہم انٹرنشپ میں ہوتے تھے یا ہم کبھی جونیئرز تھے تو ہم لوگ سارا دن بیٹھ کے یا تو لفافے پڑھ رہے ہوتے تھے یا کیس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے
یا جو کلائنٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے سینئرز کیسے ڈیل کر رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. لیکن آج کل جو ہمارے جونیئرز آ رہے ہیں میرے پاس ہیں یا ہمارے سینئرز کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے, میرے سے اور زیادہ سینئرز جو ان کے ساتھ جو دیکھا ہے, ان کا نا کوئی رویہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے لگے کہ سیکھنے والا رویہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی سیکھنے والا رویہ ہی نہیں ہے. وہ تو شاید اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے دن کیسے گزارا, اچھا ہمیں شام کو 500 روپیہ کیسے ملنا ہے سینئر سے, اور سارا دن ہم نے چائے کس کے ساتھ پینی ہے, یا ہم نے گپے کیسے لگانی ہے, اور وقت جو ہے وہ برباد کیسے کرنا ہے. وہ وقت کی قدر لے کے نہیں آئے. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل انہوں نے سینئر بننا ہے بالکل, اور ان کے ساتھ یہی ہونا. پھر جب وہ اس ٹینشن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھنا ہے تو کیا کریں گے, وہ کسی کو آبزرو ہی نہیں کریں گے. سینئر کورٹ میں جا رہا ہے تو جونیئر سیٹ پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے وہ جب دیکھے گا ہی نہیں کہ سینئر نے جج سے جا کے کیسے بات کی, اس نے پلیڈ کیسے کیا, جج کو بلایا کیسے, اس کا سٹائل کیا تھا, وہ رائٹ پہ کھڑا تھا لیفٹ پہ. دیکھیں کورٹ میں آپ کے میجسٹریٹس ہیں, میجسٹریٹس کی کورٹس ہیں یعنی کہ سول ججز کی ہیں, یا اپنا جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کی ہیں, سیشن ججز کی ہیں, ہائی کورٹ, ہر جگہ ایک جو مدعی پارٹی ہے اس کی سائڈ علیحدہ چینج ہو جاتی ہے. اچھا سول کورٹ میں اور ہے, سیشن کورٹ میں اور ہے, اسی طرح ہائی کورٹ میں اور ہے, کبھی رائٹ پہ ہے کبھی لیفٹ. اب یہ ساری چیزیں آپ کو کون بتائے گا, سینئر نے چیمبر پہ بیٹھ کے تو نہیں بتانی, وہ تو آپ ساتھ جائیں گے کورٹ میں. تو سینئر آپ دیکھیں گے آج ہم مدعی تھے تو ہم رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہم مدعا علیہ تھے تو ہم لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. کون سی کورٹ میں, بالکل دوسری کورٹ میں اس کے اپوننٹ ہے. اب اگر آپ لائک دیٹ کہ آپ ایک کورٹ میں آپ نے جا کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں, آپ لیفٹ پہ کھڑے ہو گئے, تو جج کو پتہ ہوگا یہ رسپونڈنٹ کون سا ہے. آپ کی ساری تیاری, یا جج آپ کو کہہ دیتا آپ کو یہ نہیں پتا کدھر کھڑے ہوتے ہیں, اور کلائنٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کی وکالت تو دری کی دری رہے گی, موقع کے اوپر ہی آپ کا پرابلم آ گیا, آپ کو شرمندگی ہوئی. تو ان چیزوں سے دیکھیں فیوچر میں بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ اپنا ایک تو رویہ پازیٹیو رکھیں. دیکھیں لڑائی جھگڑے سے, ججز سے لڑنا جھگڑنا, اسٹاف سے لڑنا جھگڑنا, اس سے آپ کو ملتا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو بعد میں رسوائی ہو. انہی عدالتوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اور پھر ججز یعنی جس کو ہم بینچ کہتے ہیں, اور ادھر سے باہر جس کو ہم وکلا کہتے ہیں, باہر اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں کیسز آتے رہتے ہیں, کلائنٹس آتے رہتے ہیں, آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپس میں. کلائنٹس کی خاطر آپ نہ تو جج سے لڑیں, ہاں آپ نے جو بات کرنی ہے اسے انتہائی سنجیدہ حساب سے جا کر کورٹ سے قانون کا سہارا لیتے ہوئے آپ ضرور کریں کہ مائی لارڈ یا ہز لارڈشپ یا جج صاحب بات یہ ہے کہ اس میں قانون یہ کہہ رہا ہے, یہ میرا رائٹ ہے. لیکن وہ آپ کی جو آپ کا آواز ہے, جو آپ بول رہے ہیں, جو آپ کا اسپیکنگ اسٹائل ہے, دیٹ شوڈ بی ویری سافٹ. بلکہ میں اس اسٹائل میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اس کو عاشقی مشوقی میں لے کے ہیں نا, جس کو دوسرے لوگ عاشقی مشوقی کا لفظ لیتے ہیں کہ آپ کسی مشوق سے بات کر رہے ہیں, اس سے آپ نے کیا ہے, دیکھیں دھیمے لہجے میں بات, پیار بھرا لہجہ, پیار سے تو آپ کسی کی جان بھی لے لیں نا تو بندہ دے دیتا ہے. لیکن آپ غصے سے اگر کسی بندے سے ایک 10 روپے مانگ لیں یا پینسل مانگ لیں, پینسل دیں کوئی نہیں دے گا, اور اگر آپ کہتے ہیں سر 1 منٹ کے لیے پینسل دیں گے, آپ کو شاید وہ بھی دے دے گا اور دوسری پینسل منگوا کے بھی دے گا کہ یہ لے سر. تو یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. دوسرا ججز اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ دیکھیں وہ قانون سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتا, اس کو پریشر, ہمیں کبھی اس نے پریشرائز نہیں کیا, وہ قانون سے اپنا ریلیف لیتا ہے. اب اسے ہوتا کیا ہے, اسے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی جائیں گے کورٹ آپ کو ایک تو ریلیف موڈ میں ہوگی جو آپ کا بنتا ہے لیگلی, دوسرا وہ آپ سے بڑے شائستہ انداز سے بات کریں گے, یار اچھا بندہ. تیسرا کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی کہیں لڑائی ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے آپ پہ کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے یا کہیں کو گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو جوڈیشری, کورٹ سٹاف, آپ کی کچہری کے تمام دوست, آپ کے منشی سب کہیں گے کہ یہ وکیل صاحب تو انتہائی سنجیدہ وکیل ہیں, ان کا لڑائی جھگڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیوٹی جو ہے یہ آپ کے اندر جاتی ہے. لیکن یہ سارا ہوتا کیسے ہے, جب آپ کی ٹریننگ پراپر ہو. اچھا ایک بات اور سنیے سر کہ جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ آج کل یہ ہے اس لیے لا میں آ رہے ہیں کہ انہیں لڑائی کا موقع چاہیے. بھئی ہمارے پاس لا کی ڈگری ہوگی تو ہم لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں گے, ہم اگر لڑ بھی رہے ہیں تو ہم جیت جائیں گے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں اس بات سے نا آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. دیکھیں جو لا کی ڈگری ہے دیٹ از دا پروفیشن آف لارڈس, اور لارڈس جو ہیں وہ کبھی لڑاکو نہیں ہوتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ ڈگری جو ہے یہ آپ کے پاس بدماشی کا لائسنس نہیں ہے,
یہ تو لوگوں کو انصاف دلانے کا ایک آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ایک لائسنس ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو انصاف دلانا ہے جو اپنی بات کو پراپرلی کورٹ کے سامنے پلیڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ جو وکیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک صفت ہے. اب آپ نے دیکھیں آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، آپ نے اس کو چوز کرنا ہے یا آپ نے جس مقصد، دیکھیں بات تو پھر وہیں آ گئی کہ آپ نے کیا یہ سارا کچھ کس پرپز کے لیے کیا ہے، پرپز اس میں تھا کیا. آپ نے صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ نے بدماشی کرنی ہے، یا آپ نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. دیکھیں یہ ثواب بھی ہے، ارننگ بھی ہے، لوگوں کے لیے جذبہ خدمت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیٹ ڈیپینڈ اپان یور مائنڈ. اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں، ہوگا ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، 5%، اس سے زیادہ نہیں ہے. جو لوگ بینگ اے لائر، بینگ اے پروفیشنل اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، وہ نہ تو لڑاکو ہیں، نہ جھگڑالو ہیں، نہ ان کا لڑائی سے دور دور تک تعلق ہے، نہ وہ لیسنس اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے لڑنا ہے کسی سے. بیسیکلی تو وہ قانون کا سہارا لے کے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے، یا وہ اپنے مسئلے کو کسی خوف، ڈر یا جھجک کی وجہ سے جائے تک پراپرلی پہنچا نہیں سکتے. تو بی پولائٹ آلویز میری بلکہ اس سٹیج پہ، کیونکہ جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے وقفے میں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت شارٹ ہے، تو میں اس کو اگر کلوز اپ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے لیے اپنے جونیئرز کو اور اپنے نئے آنے والے تمام دوستوں کو یہ میسج دوں گا کہ آپ ہمیشہ خدا کے لیے پراپر ٹریننگ لیں. استاد کی آج عزت کریں گے تو کل آپ کی عزت ہوگی، آپ نے بھی استاد بننا ہے. اور قانون میں پورا مہارت حاصل کریں، جب بھی بات کریں قانون کا سہارا لے کے کریں. لڑائی جھگڑے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ انتہائی پڑھی لکھی اور ایماندار کمیونٹی ہے. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی نمبر 1 کمیونٹی ہیں، ناٹ نمبر 2. آپ کے پاس دنیا کی ہر فیلڈ کا نالج ہے. باقی تمام پروفیشنز اپنے اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہیں، لیکن ان تمام فیلڈز کا نالج ایک لائر کے پاس ہوتا ہے. تو ثابت کریں کہ آپ انتہائی اچھے انسان ہیں. تھینک یو ویری مچ.